अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच न्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। आप लोगों का काफी इसरार था और फोन पे काफी लोगों ने इस बात पे की कि जस्टिस काजी फायजी साहब ने जो नया अ, इस्तिलाही आज खुद नोटिस या अपने आप आज खुद नोटिस, कोई हवाई आज खुद नोटिस, कोई इस तरह की बातें कर रहे थे, कोई लिया है और टाइमिंग बड़ी ऐसी जबरदस्त सेट की है। मैं अभी कुछ दोस्तों के ट्विटर अकाउंट जो ट्वीट किए गए हैं ना, वो मैं स्क्रीनशॉट बैकग्राउंड पे लगा भी रहा हूँ और आपके सामने पढ़ूंगा भी। वैसे तो ये वाकया बड़ा पुराना है और जस्टिस काजी भाई साहब हमेशा आइन और कानून की पासदारी की अदालतों को अपनी हदूदों कयूद में, ये मैं बड़ा वादे तौर पर कह रहा हूँ कि जस्टिस काजी फाइसा एंड बेंच हैज एक्सीडेड इट्स jurisdiction। उन्होंने अपनी हदूदों कयूद से तजावुज किया है। और मैं एक और बात कह दूं, ये उनके और जो नए जज साहब आए हैं और उन्होंने भी दस्तखत की हैं, उन्होंने अपना हलफ तोड़ा इस सवाल बड़ा क्लैरिटी के साथ, मैं ताकि मैं क्लियर कर दूं कि क्या है। मैं बस डिटेल में बस सारी तफसील बता, मैंने पहले ही अपनी बात ये सामने रख दी है। दूसरा नुकता नजर जो दोस्तों से बात हुई कि जनाब पूरा प्लानिंग के साथ, को मैं ट्वीट पढ़ूंगा आपके साथ, वक्त का इंतजार किया गया कि जनाब जब चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब यहाँ से बाहर गए, एक्टिंग चीफ जस्टिस आए, तो उस बेंच में पूरी प्लानिंग के साथ को व्हाट्सएप पे या चीजों पे क्या कुछ होता रहा वो तफसील सारी आ जाएंगी सामने। और बाकायदा मखसूस हमारे कुछ दोस्त भी हैं, कुछ साफी हैं, कुछ यूट्यूबर, और वो खास तौर पर एक आदमी जिसका नाम असद तूर, आपको पता है, उनके घर जस्टिस काजी फैसला सरीना ईसा उनके घर भी गए थे। वो कोई दवाइयां भी दे के आए थे, पता नहीं कोई चॉकलेट चॉकलेट भी दे के आए थे, पता नहीं इस तरह की कोई चीजें। और यानी जाती ताल्लुक है ना। और वो जिस तरह प्रमोट करते रहे हैं और जिस तरह की बातें और जिस तरह की जुबान इस्तेमाल होती रही है, अब मौका खुद दे रहे हैं। तो कुछ कहना है लोगों का कि ये सारा मैनिपुलेटेड, प्लान, टारगेटेड, और कुछ वक्त से पहले कुछ कड़ियां मिला देती हैं, उसमें तारीख थोड़ी सी बताता चलूं। पिछले 3 दिन से कुछ सोशल मीडिया पे दोस्त मेरे बारे में जब बात की तो मैंने कहा आप वायलेट कर रही हैं प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक्ट पीका कानून के तहत, तो आपके खिलाफ बाकायदा कानूनी तौर पर मैं नोटिस तैयार कर रहा हूं उनके खिलाफ। मैं ये बता दूं आपको कि जो जुबान ऐसी बदजुबानी करती है उस कॉन्टेक्स्ट में, और उनके लिए बड़े मसाइल पैदा होंगे, उन चीजों सबको सामने रखते हुए जब ये बात की तो मुझे अंदाजा था कि अब एफआईए को जकड़ने के लिए, ताकि ये जो एजेंडा लेकर चलना चाहते हैं इस पे काम शुरू हो सके। मैं 3-4 आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारे दोस्त हैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट पे, अच्छे दोस्त हैं, लेकिन उनका नुक्ता नजर जस्टिस काजी फाइसा के बहुत यानी बड़ी सपोर्टर हैं उनके। उन्होंने ये 10:52 पे बाकायदा एक किया, journalist Abdul Qayyum Siddiqui, along with other, appear before Justice Khalif Faisal bench and raised the issue of harassment of Honorable Judge, started dictating order, wherein he took notice of the issue as public interest matter. दूसरे ने कहा, it seemed to be was expecting this intrusion by the journalist in the court. मिली भगत और क्या होना है? It would be much better if the Honorable Justice Isa had followed procedure and asked journalists to file a petition first. ऐसे नहीं है, बातें कहते पिटिशन ही नजर आ रहा है। फिर आगे उन्होंने कहा जिसको आगे फिर उन्होंने कहा, और ये बड़ी जबरदस्त बात है जो आपके सामने मैंने रखनी है आप, और आप इस चीज को आप देख के आप अंदाजा लगा देंगे कि इन्होंने ही अपना इन्हीं दोस्त ने बड़ी जबरदस्त बातें जो अगला जो इन्होंने लिखा, इंसाफ के दस्ते वीरा में आइन की बालादस्ती का राग अलापने वाले जस्टिस काजी फाइजा ने बज़ाहिर आइन और कानून पर जाती ख्वाहिशात को तरजीह मगर अपनी साख को मुतासर किया। अब इसके साथ एक और शाहिद हुसैन दोस्त जर्नलिस्ट हैं, जिसको ये मैं जर्नलिस्ट का पढ़ रहा हूँ आपके सामने, जिसको नोटिस जारी किया बेरोजगार सहाफियों की अर्जी पर, उस इदारे को चाहिए तो वो बेरोजगार सहाफियों को यूट्यूब वीडियो के क्लिप निकालकर काजी फाइजा को दिखा दे, शायद उनको हया आ जाए। लोग के चक्कर में हमारे दो अपना सदीक जान साहब, और उन्होंने इस पे जो थी ब्रेकिंग न्यूज, जस्टिस काजी फाइजा ने नया काम पकड़ लिया, मखसूस सहाफियों और काजी फाइजा के दरमियान फिक्स मैच का पर्दा चाक। जस्टिस काजी फाइजा ने व्हाट्सएप पर सहाफियों को रियासती इदारों के खिलाफ दरखास्तें देने पर के शाखा पूरे पाकिस्तान में जिसको किसी भी इशू वो सोमवार को दरखास्त लेकर जस्टिस काजी फाइजा के इदारों में पहुंच जाए
خاص طور پر سندھ کی بیٹی اور میرے عمر باپ دیکھتے ہیں قاضی صاحب سب پر اسی طرح ایکشن لیتے ہیں جیسے اپنے حامی، میں لفظ حامی کہہ رہا ہوں، صحافیوں کی درخواست پر لیا یا نوازشہ صرف اپنوں پر ہے. آئی ایس آئی اور آئی ایس پی آر پر واٹس ایپ کا الزام لگانے والے خود واٹس ایپ پر ہدایہ پر کیس دائر کر اور کروا رہے ہیں. پوچھنا تھا کہ سندھ میں قتل ہونے والے صحافی عزیز محمد کی فیملی میں اگر جج صاحب سے واٹس ایپ پر رابطہ کرے تو بلاول کسی حکومت کے خلاف نوٹس ہوگا. اور یہی آگے چلتے ہیں. اب یہاں ایک جو اور لکھا گیا، صحافیوں کو ہراساں کرنے کا نوٹس ڈی جی ایف آئی آئی ایس آئی اسلام آباد اور دیگر طلب. خبر سوال صرف یہ ہے کہ کیا قاضی فائز صاحب کی عدالت مقتول صحافی زیمن کے لواحقین کو بھی اب انصاف دے گی یا عدالت میں صرف مخصوص صحافیوں کے لیے ہوگی؟ This is nothing but to get favor and support of the media and journalists. میں تمیز زیادہ بندی ہے شعیب صاحب ذرا بتانا یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ پورا فیکس چیزیں لگ رہی ہیں. آپ تو کورٹ میں موجود تھے، ذرا بتائیں گے اس دن کورٹ کا ماحول کیا تھا؟ جی بہت شکریہ محمد اظہر عزیز صدیق صاحب. میں اصل میں کورٹ میں موجود نہیں تھا کیونکہ کل میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی. اب بھی میرا یہ رائٹ والا جو ہے دانت پہ تھوڑا تکلیف تھی تو میں نہیں کیا. بہرحال تفصیلات میرے پاس ساری تھی، اور آج آپ کے پروگرام سے پہلے میں نے عبدالقیوم صدیقی کا بھی پروگرام کیا، اپنا یوٹیوب چینل پہ اس کا انٹرویو کیا، اور اس نے جو ہے ساری تفصیلات مجھے بتا دی. آج دا نیوز میں میری خبر بھی چھپی ہے. کل جو انفارمیشن ہمیں ملی تھی اور جو آرڈر آیا تھا اور بعد میں جو ریٹن آرڈر تقریباً 8:30-9 بجے پھر جاری ہوا ویب سائٹ پر، وہ آرڈر بھی جو ہے وہ ابھی سارا اس پہ پیرائے میں خبر بھی دی ہے. اور لیکن آج میں نے عبدالقیوم صدیقی صاحب کا اپنے پروگرام میں اس کو مدعو کیا تھا، اور اس نے میں نے اسے تمام وہ پوچھا. تو اگر آپ چاہتے تو وہ کہانی آپ کو سنا دوں، یا اس کیس کے مین پہلو پر جو ہے یا لیگل جو ہے اس آسپیکٹ اس پہ آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی. آپ نے کیا کیا سوال؟ میں نے کہا ہے کہ انہوں نے کورٹ کے اندر کیا کہا، انہوں نے کیا جواب دیا کہ کیا کیوں گئے، کس لیے گئے، وہ ہائی کورٹ کیوں نہیں گئے، یہ سوال کیا جواب کیا ان کا، اور قانونی طور پر نوٹس جاری کی، کیا جواب تھا ان کا؟ جناب میں نے ان سے کہا تو انہوں نے کہا کہ ہم کل گئے تھے، اور بارہ انہوں نے جو قصہ سنایا کہ میں کیا، اور میں نے ان کو بتایا، اور میرے ساتھ کچھ اور جرنلسٹ تھے، اور ہم نے ان کو نوٹس میں یہ لایا، اور بلکہ انہوں نے سارا جو ہم نے جو پٹیشن جو 4 پیجز کی اپلیکیشن تھی وہ میں نے پڑھ کر سنائی. پھر جسٹس قاضی فائزی صاحب نے مجھے کہا کہ آپ 184(3) پڑھے. میں نے 184(3) پڑھ دیا عدالت میں. اور پھر اس کے بعد کچھ جمال مندوخیل صاحب نے بھی مجھ پہ سوالات کیے کہ آپ نے ایف آئی آر کیوں درج نہیں کیا، تو آپ یہاں کیوں آ گئے، اور تو اس طرح کے وہ سوالات تھے. بہرحال قیوم صدیقی صاحب نے کہا کہ پھر اس کے بعد جب سارا میں نے پڑھ دیا، اور تو اس پر پھر 184(3) کا بھی وہ میں نے پڑھ دیا، اور پھر اس کے بعد جسٹس قاضی فائزی صاحب نے جناب آرڈر ڈکٹیٹ کرنا شروع کر دیا اور سب کو سمن کر لیا. اس کا مطلب ہے کوئی پلان ڈرامہ تھا یہ سارا کچھ جو باتیں سنی جا رہی ہیں، کہی جا رہی ہیں؟ وہ پلان ڈرامہ کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن میں نے اس پہ سوال کیا. میں نے سوال اس پہ یہ کیا یہ جاننے کے لیے کہ عام طور پر جب چونکہ ہم 15-20 سال سے سپریم کورٹ کی رپورٹنگ کر رہے ہیں، اور نہ صرف عدالت کی رپورٹنگ کرتے ہیں، جب کوئی عدالت میں کوئی پٹیشن سپریم کورٹ میں دائر ہوتی ہے تو اس پہ بھی اس پٹیشن کو لے کے اس سے پھر ہم خبر بناتے ہیں. تو میں نے عبدالقیوم صدیقی سے کہا کہ جو آپ کی جو پٹیشن تھی 184(3) کے تحت، تو کیا سپریم کورٹ میں جب پٹیشن دائر ہوتی ہے تو کس قانون کے تحت، کس پروسیجر کے تحت، کس دائرہ کار کے تحت دائر ہوتی ہے؟ تو وہ تو اس نے کہہ دیا کہ جناب جی، میں نے کہا انہوں نے کہا کیا ہو جاتی ہے، اور پھر رجسٹرار پہ اعتراضات. تو میں نے کہا آپ نے ڈائریکٹ جو ہے نا وہاں پہ جج کے سامنے آپ نے یہ کہہ دیا، اور چلے ٹھیک ہے، چلے یہ بھی ٹھیک ہے. میں نے ان کو کہا کہ اگر کوئی جج، یہ تو ویسے پریروگیٹو چیف جسٹس کا ہے کہ وہ سو موٹیویشن، لیکن چلے وہ بھی جج ہے، کیونکہ سپریم کورٹ میں 184(3) میں نے کہا کہ سپریم کورٹ، تو جب سپریم کورٹ آ گیا تو سپریم کورٹ میں ہو سکتا ہے کہ ججز بھی لے لے. اور اس طرح سب سے پہلے بہت سارے ججوں نے لیا ہے. ثاقب نثار یہاں آپ نے سہیل صاحب ایسے رکنا نہیں ہے. میں تاریخی بتاتا ہوں کتنے ایسے سو موٹو نوٹسز ہیں جو اس پہلے حالت پہ لے گئے ہیں اور نہ لیے گئے ہیں. یہ ایسے نہیں بات کرنی ہے آپ نے. دیکھیے میں سمپل سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں
کہ جیسے مثال کے طور پر صوبائی اسمبلی ہے، نیشنل اسمبلی ہے، اس میں سارے ممبر وہ اسمبلی کا حصہ ہے، تو سپریم کورٹ کے سارے ججز کا حصہ ہے، ہائی کورٹ کے سارے ججز ہائی کورٹ کا حصہ ہے، لیکن اس میں فرق یہ ڈالا ہے کہ ایک چیف جسٹس ہوگا، ایم این اے ایک وزیر اعظم ہوگا، ایم پی اے ایک وزیر اعلیٰ ہوگا، اور ایم پی اے یا ایم این اے کے اختیارات جو وزیر اعظم کے اختیارات ہیں یا منسٹر کے اختیارات ہیں وہ ایک عام ایم این اے ایم پی اے استعمال نہیں کر سکتا. تو اسی طرح جو چیف جسٹس کے اختیارات ہیں چاہے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے، وہ ایک جج نہیں استعمال کر سکتا. جج ہونا ایک الگ بات ہے. جج وہ ہے جو سپریم کورٹ رولز نے باقاعدہ آئین نے کہا، سپریم کورٹ رول 1980 بنے، اور وہ کام کی ڈسٹریبیوشن جو کرنی ہے وہ چیف جسٹس نے کرنی ہے. چیف جسٹس بتائے گا کون سا کیس لگنا ہے کس کے پاس، جب ان کے سامنے باقاعدہ کیس آ جائے. بات کی بات ہے، یہ بات کی بات ہے نا، انہوں نے روکا تو نہیں یہ بات کی بات ہے نا. دیکھیں نا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب 184(3) میں جو آئین میں جو لکھا ہے کہ دا سپریم کورٹ آف پاکستان، اب اس میں کہاں لکھا ہے کہ چیف جسٹس لے گا؟ میں آپ وکیل ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے، لیکن آئین میں یہ لکھا ہے کہ دا سپریم کورٹ آف پاکستان. چلے ہو گیا، اب اس ایشو کو چھوڑ دیں. یہ جو اس میں جو اہم بات ہے وہ جو عبدالقیوم صدیقی پہ میں نے سوالات بھی کیے. دیکھیں، لیٹ سپوز جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پاس یہ گئے، پہلے تو یہ کہ ایک آئینی پٹیشن سپریم کورٹ میں دائر ہوتی ہے، اس کا پروسیجر ہے، اس پہ جا کے پھر جو ہے رجسٹرار آفس ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، اگر اس میں کوئی ایسی چیز ہے تو وہ اس پہ آبجیکشن لگاتے ہیں، آبجیکشن لگا کے اس کو ریٹرن کر دیتا ہے. جو پٹیشنر ہوتے ہیں اس کو دوبارہ ڈرافٹ کر کے اس کو دوبارہ پیش کرتا ہے، اس کو ٹھیک کرتا ہے. اس کے بعد بھی اگر نہیں کرتا تو اس کے خلاف پھر چیمبر اپیل، ایک بڑا لمبا پروسیس ہے ابھی جو وہ ہوتا آ رہا ہے. لیکن یہاں پہ قیوم صدیقی صاحب کو اور ان کے ساتھ جرنلسٹ جو ہے نا وہ ڈائریکٹ لے کے پٹیشن اس کا لیا، وہاں پہ ان کے سامنے کہہ دیا، اور انہوں نے وہاں پہ آرڈر بھی پاس کر دیا. اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ہونا یہی چاہتے ہیں، میں سپریم کورٹ کا رپورٹر ہوں، ہم نے بہت سارے ایسے کیسوں میں دیکھے ہیں کہ جج صاحب کے پاس ایک چیز آئی، کوئی کیس سن رہا ہے، کوئی چیز آئی، انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے، ہاں یہ تو بہت امپورٹنٹ معاملہ ہے، فنڈامنٹل رائٹ جو ہے نا وہ یوزر ہو گئے ہیں، یہ پبلک انٹرسٹ کا کیس ہے، لیٹ اٹ شوڈ بی ریفر ٹو دی چیف جسٹس آف پاکستان اینڈ دی چیف جسٹس ول ہیو ٹو ڈیسائیڈ اٹ. اور پھر ایسا ہوتا ہے. کل قاضی عیسیٰ صاحب نے چلو یہ کر دیا کہ انہوں نے چیف جسٹس کو یہ ریفر نہیں کیا، انہوں نے خود ہی اس کو سنا اور اس کا جو ہے آرڈر پاس کر دیا. لیکن اب محمد اظہر صدیق صاحب، میں آپ کو جو بات بتانے جا رہا ہوں وہ پورا آرڈر جو ہے 5 پیجز کا. کل میں نے آپ تو وکیل ہے، کل میں نے سارے وکلاء سے اس پہ بات کی. آپ کو آرڈر کا لاسٹ والا پیرا میں آپ کو سناتا ہوں جو آپ کا جو کہنا چاہتے ہیں جو پروگرام. دیکھیں نا، یہ ایشو ہمارے بارے میں تھا، میں خوش ہوں، یہ دو جرنلسٹ ہیں، ہمارے بھائی تھے، ہمارے کمیونٹی کے لوگ تھے. قاضی فائز عیسیٰ نے اس کا نوٹس لیا. سہیل صاحب یہ نہیں چلے گا، نہ ایک منٹ ذرا، ایک منٹ، یہ نہیں چلے گا. یعنی آپ لوگوں کو پریویلیج ہے، یعنی یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جرنلسٹ سے چاہیے، خدا رہا یار، اس ملک میں آئین اور قانون چلنا ہے، آئین اور قانون کی پاسداری ہے. یہاں بڑی سیدھی سی بات ہے، ان کو کوئی شکایت تھی تو وہ ہائی کورٹ میں گئے، وہ بھائی وہاں جائے، سپریم کورٹ میں ایسا کرنا ہے. ان کی زبان دیکھیں نا، جو زبان استعمال کی ہے تو ایسا ٹور نے کیا، ان لوگوں نے جو استعمال کی ہے، صحافی ہونا بڑی آسان کی بات ہے، آرٹیکل 19 کے انفورسمنٹ کی بات ہے. ان کو باقاعدہ ایک ادارے نے ایف آئی اے نوٹس دیا، اور ایف آئی اے کا نوٹس اگر چیلنج کرنا ہے تو آپ جائیں ہائی کورٹ کے اندر. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ میں تو اس کو بالکل سپورٹ نہیں کرتا. اور یہ جو کچھ بھی کیا غیر قانونی اور غیر آئینی کام کیا ہے اس بینچ نے، اور اس بینچ پہ سوال اٹھنا چاہیے، اور انہیں یہ بینچ کو بالکل نہیں سننا چاہیے تھا. جو باتیں کرنی تھی آتے پٹیشن دیتے، اور ابھی آپ نے بات بڑی زبردست آپ میری بات مانتے پورے نہیں. جب آپ نے اظہر صدیق صاحب، جب آپ نے مجھے بلایا، میری بات تو پوری سن لیں نا، آپ میری بات تو پلیز سن لیں. ریسپونڈنٹ بنا دیے کہ یہ ریسپونڈنٹ ہوں گے، یہ سارے ہوں گے، یہ تو یہ پورا اختیار نہیں ہے. یہاں بیٹھ کر پٹیشنر کون ہوگا، غلط ہے، یہ غلط ہے. دیکھیں نا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو میں نے آپ کو پوری کہانی سنا دی. میں نے قیوم صدیقی صاحب سے کہا ابھی کہ بھائی جب سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر ہوتی تو کیا پروسیجر ہوتا، سارا ہم نے ڈسکس کر لیا. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، آپ وکیل ہیں، بڑے سینئر وکیل ہیں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اس آرڈر میں سارا چلے، پہلے تو ان کو یہ چیف جسٹس کو ریفر کرنا چاہیے، نہیں کیا. چلو اس نے خود کیا، اس نے سو موٹو ایکشن لیا، اس نے نوٹس جاری کر دیے، اس نے سمن کر دیا، آئی جی کو سمن کر دیا، ڈی جی ایف آئی اے کو سمن کر دیا، منسٹر آف انفارمیشن کو کر دیا، پیمرا کو سب کو کر دیا، 26 کو ہوگا، ٹھیک ہے، کر دیا. چلیں
پہلے تو چاہیے تھا کہ اس کو چیف جسٹس کو ریفر کرتے، لیکن انہوں نے نہیں کیا خود. لیکن جو میں آپ کو امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں اظہر صدیق صاحب، کل میں نے وکلا سے اس پہ بات کی ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو غلط کی ہے یہاں پہ اس کو جو ہے انہوں نے ایک اوور سٹیپ کیا ہے. میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں وکلا کے مطابق، اور ہم نے خود دیکھا ہے کہ یہ دیکھیں میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں لاسٹ پیرا جو ہے ان کے آرڈر کا. The office is directed to number this petition and to array the press association of the Supreme Court as petitioner number 1 and the other signatories as petitioner number 2 to 5. چلو یہ تو ٹھیک ہو گیا کہ petitioner جو ہے ان کو 1 یا 2 پہ کر دیں، یہ ٹھیک ہے. لیکن and to array the appointments ministries FIA پیمرا IG پولیس اسلام آباد PTC PBC as a respondent. اس جو ہے نا یہ جہاں تک میں سمجھوں مجھے وکیلوں نے جو کہا ہے کہ یہ آپ سنیں مجھے کاٹنے، یہ انہوں نے یہ غلط کیا کہ وہ جناب ڈائریکشن دیں کہ یہ اس کو جو ہے نا اس کو ریسپونڈنٹ بنائے. ایک بات. دوسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے، آپ وکیل ہیں، کل مجھے وکیلوں نے بتایا since this bench of SC has taken notice pursuant to article 184(3) of the constitution and has heard the applicants at some length, let this case be fixed before the same bench. اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو انہوں نے یہ آرڈر پاس کیا کہ یہ چونکہ اس بینچ نے اس کا نوٹس لیا ہے اور اس کو ایٹ سم لینتھ پٹیشنرز کو سنا بھی ہے، وہ سنا تو ہے، وہ قیوم صدیقی نے سارا مجھے بتا دیا کہ اس نے درخواست پڑھی، پھر 184(3) انہوں نے سارا پڑھ دیا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ جرنلسٹ کے خلاف ہراسمنٹ ہو رہی ہے، ساری وہ ہو رہی، وہ تو ٹھیک ہے. لیکن اس نے جو کہا کہ دس کیس بی فکس بفور دا سیم بینچ، کل آپ کو بتاؤں کل سپریم کورٹ کے اعلیٰ پائے کے وکیل یعنی جو مطلب ہے پوری نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا میں مشہور ہے اور ان کی جو ہے نا بڑے ہائی پروفائل کیسز، انہوں نے پتہ ہے مجھے کیا کہا؟ انہوں نے ایک وکیل نے تو بڑی زبردست بات بتائی. انہوں نے کہا یار یہ جو 26 کو انہوں نے فکس کیا ہے تو کیا اس کو یہ پتا تھا کہ یہ 26 کو یہ زندہ بھی رہے گا یا ہو جائے گا؟ اب ایک پل کی خبر نہیں ہے. ایک بات اور اسی بینچ اچھا دوسری بات، اسی بینچ میں دیکھیں نا، ہم 20 سالوں سے کم از کم میں سنتا آ رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ بینچ کی جو فکسیشن ہے نا اٹ از دا ٹوٹل پریروگیٹو آف دا چیف جسٹس ہے اور کن ججوں کے سامنے رکھتا ہے. تو اس میں ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے، میں نے قیوم صدیقی کو بھی بتایا، انہوں نے کہا یار آپ بڑے اچھے سوالات آپ نے اٹھائے ہیں. میں نے کہا یار دیکھیں لیٹ سپوز کل جو ہے یہ انہوں نے اتنا جو کیا ہے نا کہ ایک آرڈر نے کہا ہے نا کہ FIA نے اوور سٹیپ کیا ہے، تو کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے چیف جسٹس کو جو ہے نا بائی پاس نہیں کیا ہے؟ اور کل جو کوئنسیڈنس ہے، اتفاق کی بات ہے، کل انہوں نے جسٹس عمر عطا بندیال سے حلف لیا ایز ایکٹنگ چیف جسٹس آف پاکستان، کیونکہ چیف جسٹس گلزار صاحب امریکہ جا رہے ہیں. تو کل ہی انہوں نے ان سے اوتھ لیا اور کل ہی اپنے بینچ میں جو ہے نا جسٹس عمر عطا بندیال کو جو ہے نا بالکل بائی پاس کیا اور اس کو آفس کو ڈائریکٹ کیا کہ میرے بینچ میں یہ کیس لگایا جائے. اس پر میں نہ صرف میری بلکہ وکلا نے مجھے کہا کہ یہ ایسا لگتا ہے کہ ایک تو انہوں نے بائی پاس کیا اور ایک سا لگتا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو 16 ججز ہیں سپریم کورٹ میں، ان کو وہ لائق ہی نہیں سمجھتے ہیں کہ جناب وہ سنیں، یہ خود ہی سنیں. تو یہ ایک وکیلوں کا کہنا ہے، وکیلوں کا، ٹھیک ہے نا. باقی جو ہے چلے انہوں نے نوٹس لے لیا، اس نے سمن کر لیا، ٹھیک ہے، مفاد عامہ کا کیس ہے. اور آپ تھوڑا غصہ ہو کے دیکھیں نا، یہ میں آپ کو بتا دوں FIA کا اقدام کیا ہے، FIA کی کارکردگی کیا ہے، FIA کی پرفارمنس کیا ہے. یہ سپریم کورٹ چیف جسٹس اور متعدد جج صاحبان FIA کو ہر وقت جو ہے ان کی انویسٹیگیشن یہ ایشو نہیں ہے نا. ہے. بات سنیں سہیل صاحب دیکھیں میری بات سنیں، میں وہاں اتفاق کرتا ہوں، یہ چیف جسٹس نے لیا ہوتا نا تو 100% میں اتفاق کرتا تھا. ایک وہ انسان نے لیا ہے جس کے ذاتی گرج ہیں، جو میرے پاکستان کو گڑھ تک کے لفظ استعمال کیے ہیں اور اس طرح کی زبان آپ کو پتا ہے بحیثیت سائل کے جو زبان استعمال کی ہے ان کے اندر کا جو غصہ ہے نا یہ باعث ہو گئے ہیں، ان کا ذاتی انٹرسٹ ہے سارے کام کے اندر اور انہیں اس کا ثبوت توڑنا یہ نہیں چاہیے. اسی تو میں نے کہا انہوں نے حلف توڑا ہے، انہوں نے اپنا حلف توڑا اور یہ کہہ کے انہوں نے اس بات کو میرے کچھ کے سامنے لگایا کہ اس بات کا ثبوت ہے ذاتی انٹرسٹ ہے، یہ سب یہ کافی ہے ان کے لیے. ابھی پہلا جوڈیشل کونسل کے سامنے میٹر سیٹلنگ ہوا اور جس طرح یہ روایت قائم کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ پاکستانی جوڈیشری کو بہت نقصان پہنچائے گی. اور یہ ذاتی خواہشات پر چیز ہی ہے، ذاتی خواہشات پر ترجیح. یہ چھوڑے اگر یہ چیز جیسے لیتے وہ موٹر لیتے میں آپ کے ساتھ تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے،
لیکن یہاں نظر آ رہا ہے، میں اگلی خبر دے دیتا ہوں آپ کو کیا ہوگا. یہ حامد میر کو بلائیں گے، ہمیں ابھی پرائیویٹ جیو نے نہیں رکھا اس کو بلائیں گے کہ اس کو بھی بحال کرو. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، میں آپ کو وقت سے پہلے خبر دے رہا ہوں. پھر بلائیں گے اسد طور والے معاملے کو، اسد طور جو سامنے آیا پھر بلا، یعنی پھر اب سارا لن کو بلا لیں گے. یہ طریقہ ہوگا کہ یہ جو سو کال لبرل اور جو قانونی ایجنسی ہوتی ہے، یہ لوگ لے کر جو پوائنٹ آف ویو لے کر چل رہے ہیں، یہ عام صحافی کا ایجنڈا نہیں ہے. معذرت کے ساتھ میں اتفاق کرتا ہوں، عام صحافی کا ایجنڈا ہوتا ہے، میں اتفاق کرتا. اس کے پیچھے سارے وہ لوگ ہیں جو ملک پاکستان کے خلاف ہے، جن کا ایک ایجنڈا ہے اس ملک کے اداروں کے بارے میں بات کرنا، ملک کی سالمیت کے بارے میں بات کرنا. لیکن یہ میں جو بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ اس بات سے اتفاق کریں گے. کیا ایشو لے لیا، سن لیں، ایشو لے لیا. یہ معاملہ ریفر کرے کہ جسٹس کے پاس اس پہ ایک بڑا بینچ بنا، جسٹس قاضی فائز صاحب اور جسٹس مدوخیل صاحب اس میں بالکل نہیں ہونا چاہیے. ان دونوں کو ریفیوز کر دینا چاہیے. پھر یہ سنیں اور یہ بیٹھ کے بڑا بینچ بنا، میں آپ کے ساتھ ہوں. لیکن جسٹس قاضی فائز صاحب کا خود اس بات کا کیس سننا، یہ دال میں کالا نظر آ رہا ہے. اچھا میں بتاؤں آپ کو، میں آپ کو ایک بات بتاؤں. should I proceed? ہیلو جی بولے. آپ جو اتنا مطلب ہے آپ تھوڑا ایموشنل بھی ہو گئے. میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، یہ بات ہے مدعی سست اور گواہ چست، ٹھیک ہے نا. کل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کیا اور جسٹس عمر عطا بندیال چیف جسٹس ہے نا، چیف جسٹس ہے، ایکٹنگ چیف جسٹس، لیکن بٹ ہی ول ورک ایز اے چیف جسٹس سنس دی چیف جسٹس جسٹس گلزار احمد جو ہے ریمینز ابراڈ. تو اس کے فل پاور اس کے پاس آ گیا نا. دیکھیں نا، ہمیں اس میں پارٹی نہیں بننا. اب لیٹ جسٹس عمر عطا بندیال اس کے جورسڈکشن کو جسٹس قاضی فائز نے کیا پاس کیا ہے، اب جسٹس عمر عطا بندیال کو ایکشن لینا چاہیے نا. ہم کیوں پارٹی بنے؟ دیکھیں نا، میں نے تو آپ کو ایک لیگل، آپ وکیل، آپ لیٹ می کمپلیٹ. آپ وکیل ہے اور میں دیکھو ایک جرنلسٹ اور سپریم کورٹ کی رپورٹنگ کرتا ہوں پچھلے 15-20 سال سے، ٹھیک ہے. میں تو آپ کو وہی بتا رہا ہوں، میں تو نہ پارٹی بن رہا ہوں، نہ تو میرا کسی کے ساتھ مفاد ہے، نہ جو ہے نا میں تو ایک بیلنس. آپ نے میرے پروگرام بھی دیکھے. میں آپ کو سمپلی بات بتا رہا ہوں کہ کل اتنا یہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کیا، چلو اس نے ٹھیک کیا، سارا کر دیا، لیکن آخر میں جو آرڈر میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا، یہ وائلیشن نہیں کی. اور کیا جسٹس عمر عطا بندیال جو کہ چیف جسٹس ہے، ایکٹنگ چیف جسٹس ہے، اب یہ تو اس کو نوٹس لینا چاہیے نا. اب دیکھتے کہ وہ نوٹس لیتے ہیں یا نہیں لیتے، یا ایک منٹ مجھے کنٹینیو کر دیں، یا وہ کسی بینچ میں لگاتے ہیں یا کسی اور بینچ میں لگاتے ہیں. لیٹس سی کہ وہ اب کیا کرتے. دوسری جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایف آئی اے نے ان پہ یہ الزامات ہیں، یہ الزامات تھے. 26 تاریخ کو میں کہوں گا، 26 تاریخ کو دیکھا جائے گا. اظہر صدیق صاحب، ایف آئی اے کا ڈی جی بہت بڑا افسر ہوتا ہے. ڈی جی ایف آئی اے جب آئے روسٹم پہ تو اس کو جو ہے نا سینہ تان کے، اگر وہ سچا ہے، اگر انہوں نے صحیح ان جرنلسٹوں کے خلاف کیسز بنائے تو وہ سینہ تان کر جو ہے نا عدالت میں بات کر دے. آئی جی اسلام آباد، اگر وہ سچا ہے، اگر ان لوگوں نے واقعی انہوں نے ریاست کے خلاف بات کی ہے، اگر انہوں نے اسٹیٹ کے خلاف بات کی ہے، اگر انہوں نے جوڈیشل کے خلاف بات کی ہے اور یہ ثابت کرنا چاہیں تو سینہ تان کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کھڑے ہو جائیں. ہم کیوں پارٹی بنے اس میں؟ ہم تو دیکھو، میں تو جرنلسٹ ہوں، میں تو سپریم کورٹ کا رپورٹر ہوں. دیکھیں میں پلیز لیٹ می آپ جو کہہ رہے ہیں، آپ اس بات کہہ رہے ہیں، بات سنیں. یہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ان کا کیوں نوٹس نہیں لیتے؟ یہ جو اتنا بڑا یہ کیا ہوا ہے نا، وکیل کہہ رہے ہیں، میں خود اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ بھی وکیل ہیں، چلے وکیل نہیں، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ اوور اسٹیپ کیا، اس کو بائی پاس کیا. تو ڈونٹ یو تھنک دیٹ اٹ از دی پریروگیٹو آف دی چیف جسٹس ناؤ، دی سٹنگ چیف جسٹس جسٹس عمر عطا بندیال کے وہ اس کا نوٹس لیں؟ آپ بکولا ہو. میں نے آپ کو بات بتا دی. ایک چیز سارا ٹھیک ہے، آخر میں آرڈر میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے غلطی کی، آپ نے کچھ ٹویٹس بھی لوگوں کے پڑھائے، اور یہ ہے، اور یہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ ہم نہ صرف عدالت کی رپورٹنگ کرتے ہیں بلکہ جب ججمنٹ آتی ہے 600 صفحوں کی، 500 کی، 1000 صفحے کی پٹیشنیں لوگ فائل کرتے ہیں، 40 100 صفحوں کی. اس پٹیشن کو 2 گھنٹے ہم نے پڑھنا ہوتا ہے، اس سے پھر ہم نے خبر نکالنی تھی. لیکن اس پٹیشن میں کیا ہوتا ہے؟ اس پٹیشن میں ایک پروسیجر کے تحت وہ سپریم کورٹ میں دائر ہوتا ہے، اس میں باقاعدہ رسپونڈنٹ ہوتے ہیں، اس میں باقاعدہ نوٹس کے بارے میں کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں کیسوں کے بارے میں کہا جاتا ہے. یہ ہے پروسیجر. کل یہ جو معاملہ ہوا، جو بھی ہوا،
چاہے جو بھی تھے, چاہے وہ جرنلسٹ ان کے تعلقات تھے یا جو بھی تھے, لیکن بہرحال ہمارے جرنلسٹوں کے لیے انہوں نے یہ نوٹس لیا ہے نا, لیکن تھوڑا پروسیجر سے ہٹ کے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے جو جرنلسٹ ہیں, ہمارے جو پریس ایسوسیشن نے کیا ہے, ٹھیک ہے, ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے. Now it up to the court, it up to the Chief Justice of Pakistan, Justice Umar Ata Bandial. He is the Chief Justice. اب اس کو بائی پاس کیا گیا, یہ اس کا کام ہے, ہمارا کیا کام ہے یار؟ ہم تو جرنلسٹ ہیں. میں تو آپ کو جرنلسٹ پوائنٹ آف ویو سے میں نے آپ کو باتیں بتا دی. جو قیوم صدیقی صاحب کا صبح دس مارننگ میں نے اس کا انٹرویو کیا, سارا میں نے کیا. میری خبر آج دا نیوز میں چھپی ہوئی ہے. I don't want to become a party. میں تو ایک بیلنس بات کرتا ہوں, چاہے کسی کو برا لگے یا اچھا لگے. یہ ہوا اور 1 گھنٹہ پورا. جی بہت شکریہ آپ کا. سہیل خان صاحب نے دیکھی بڑی زبردست بات کی ہے. جذبات کی بات اس لیے ہے کہ نظر آ رہا ہے کہ جسٹس قاضی فائزی صاحب کو گول سکور کرنا چاہ رہے ہیں یا کیا چیزیں سمجھ سے باہر ہے, اور یہ باقاعدہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ اچھی باتیں نہیں ہو رہی. اوائڈ کرنا ان چیزوں سے. ایک جج کو جج نظر آنے چاہیے. ججز اسپیک تھرو دیئر ججمنٹس. اور میں حیران ہوں جوڈیشل ایکٹیویزم میں بھی اس طرح ہونے لگ گیا. آپ جوڈیشل اسٹینڈ ججمنٹ پڑھ لیں سپریم کورٹ کی واضح طور پر. اور جیسے میں نے بتایا کہ وزیر اعظم کے اختیارات علیحدہ ہیں, ایک ایم این اے وزیر اعظم کے اختیارات استعمال نہیں کر سکتا. ایک جج کو ہے کہ جسٹس کے اختیارات استعمال نہیں کر سکتا. یہ میں بھی سپورٹ کر رہا ہوں. اچھا کیا اس ایشو کو ٹیک اپ کر لیا, تاکہ ہمیشہ کے لیے جو بد زبانی ہوتی ہے, جو ہیٹ اسپیچ پوری دنیا کا پرنسپل ہے, وہ کم از کم رکیں گے, ختم ہوں گے. یہ اچھا ایک اوپینین ہے, لیکن اس کے اندر باعث نظر آ رہا ہے, ذاتی خواہشات کی. میں نہیں کہہ رہا, میں نے ٹویٹ پڑھے ہیں صحافیوں کے, آپ کے سامنے رکھے ہیں. یہ بہرحال یہ اوور اسٹیپنگ ہے. جوڈیشل ریسٹرینٹ سارا نظر آ گیا. جو میں اب چیزیں ساری ہم نے اب کلیئرٹی کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے, اور بڑا اچھا انہوں نے کنکلوڈ کیا ہے سہیل خان صاحب نے, یہ اب چیف جسٹس آف پاکستان یا ایکٹنگ چیف جسٹس کو دیکھنا ہے. یہ کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے اس بینچ کے سامنے لگانے کی. کوئی یہ پریروگیٹو یہ استحقاق چیف جسٹس کا ہے, اور اس کے لیے ایک بڑا بینچ. اپنا اظہر صدیق صاحب, میں یہ بھی نہیں کہتا, یہ ہو سکتا ہے کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ہی بینچ پہ لگا دے, کیونکہ دیکھیں نا اکثر یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آرڈر میں سہیل صاحب دیکھیں, سہیل صاحب اب نہیں ہے, سہیل صاحب اب نہیں ہے, اب خواہش آ گئی ہے, آرڈر میں لکھ دیا ہے, اب نہیں بنتا. یہ دیکھیں نا, یہ وہاں لگا دیں یا نہ لگا دیں اب نہیں بنتا ہے. باعث کا پرنسپل ہے, پوری دنیا نے اندر ویل ریکگنائز پرنسپل ہے. ہمیں وہ نارمز کو سامنے رکھنا ہے. بہرحال آپ کے سامنے رکھ دیا, گرمی سردی ہماری آپس میں ہوتی ہے, یہ پتہ چل سکے کہ ہمارا کنسرن کیا ہے. ہم نے یہ باتیں اظہر صدیق صاحب گرمی سردی کی بات نہیں, وی آر جرنلسٹ, میں جرنلسٹ ہوں. دیکھیں نا, اگر کوئی چیز اچھا ہوتا ہے تو ہم اس کو بھی ہائی لائٹ کرتے ہیں. دیکھیں نا, قاضی صاحب نے سٹارٹ میں کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کل اچھا اقدام کیا, ٹھیک کیا, انہوں نے نوٹس لے لیا. پہلے تو ان کو چیف جسٹس کو ریفر کرنا چاہیے تھا, نہیں کیا ہے, چلو اس نے خود کیا, لیکن جو آخر میں انہوں نے تو ایک قسم کا جو ہے نا یہ کہہ رہے ہیں ایک وائلیشن کی ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اور اس سے وہ اس کی جو ہے صاف ہو جائیں گے اس سے. اور سہیل صاحب یہ روایات نہیں قائم ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, سوال اٹھائے گئے ہیں عزیز محمد کا, وہ یہاں پر یہ طریقہ کار غلط نہیں ہے. جاتے پٹیشن دائر کرتے, آپ خود ایک راستے سے کھول رہے ہیں, آپ آئین اور قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, اس کی اجازت نہیں جا سکتی. میں بھی اس بحث کو سپورٹ نہیں کرتا اس طریقہ کار کو کہ آئے آ کر بیٹھے آ کر آئے آپ, اور نظر آ رہا ہے کہ یہ کچھ چیزیں فکس نظر آ رہی ہیں, جو بظاہر نظر آ رہی ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے, صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. میں یہی گزارش کر رہا ہوں, اس کے لیے ایک بڑا بینچ تشکیل لیجیے, لے لیا ہے, چلے میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. اب یہ اور جسٹس قاضی فائز صاحب بالکل بینچ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. باعث نظر آ رہا ہے, یہ بات بڑی کلیئرٹی ججمنٹ جو ریکارڈ میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو. اور ہم اس میں دوبارہ ایک پروگرام سہیل صاحب کے ساتھ دوبارہ کریں گے, کوشش کریں گے کل آپ کو اس سے آگے کچھ چیزیں جو رہ گئی ہے نا وہ ہم ڈسکس کر سکیں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.